बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं CN TV और मैं हूं अशरफ चौधरी। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं आज स्पेशली खुसूसी तौर पर एक नई मुहिम की शुरू कर रहा हूं और वो है फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन। यानी यकीन जानिए, जब भी सुबह हम उठते हैं तो फ़ोन पकड़ते हैं तो आगे फेक न्यूज़ अजीब अजीब सी खबरें होती हैं। एक साहब तो मैं रोज़ाना वो नई खबर लेकर आते हैं, सरदार साहब जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिलावल साहब के इर्द गिर्द गिरातंग हो रहा है। अजीब सूरत हाल है। इससे कन्फ्यूज भी होता है और लोगों को डिस्टर्ब भी किया जाता है। मतलब अजीब। तो मुझे ख्याल आया, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू करूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कुछ कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता, या कुछ मौक़ों ने पसे पर्दा किसी को कहा जाए चलो भाई किसी को प्रेशर डालने के लिए आप ये न्यूज़ चाहते रहें। इसके बारे में क्यों मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो मेरा तजिया है आज मैं वो पेश करने लगा हूँ और साथ वो खबर भी दूँगा, जिसे बताऊँगा कि ज़रदारी साहब ने किसको कहा था मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवा सकता हूँ, और ये कब कहा था, क्यों कहा था और किसको इसका नतीजा क्या निकला। ये मौजू हैं आज के। लेकिन मैं खदशा के वीडियो में लंबी जाएगी, लेकिन एक अर्ज़ भी है, दरख्वास्त भी है, क्योंकि मैं इंतहाई नेक नीयत से, मैं इंतहाई मुहब्बतन, सब मुहब्बतन हैं जर्नलिस्ट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इंतहाई दयानतदाराना तरीके से और मुस्बत अंदाज में काम कर रहा हूँ और ये पेश करने लगा हूँ। और ये ऑपरेशन आज नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो पेश की जाएंगी। जहाँ जहाँ कोई फेक न्यूज़ होगी मैं उसका तजिया करूँगा, ऑपरेशन करूँगा और एनालिसिस करने के बाद मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और वैसे हर खबर फेक न्यूज़ नहीं होती। चलिए इससे पहले मैं एक अर्ज़ ना कर दूँ, रिक्वेस्ट ना कर दूँ, यार CN TV को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को पता चल सके कि फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन भी करने वाला पैदा हो गया है। वो फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी हैं ताकि कोई बंदा फेक न्यूज़ ना पेश कर सके। अजीब से मुझे हौसला नहीं पड़ता कि मैं ये कह दूँ कि इमरान खान से रहा होगे, वाह वाह कमाल है। मुझसे हौसला नहीं पड़ता कि मैं गलत भैया फलां आदमी आज वसीय इस्लामाबाद की गिरफ्तार हो गई। कैसी बातें हैं, और क्या कुछ भी नहीं होता। मेरे पास फेक न्यूज़ मैं जमा कर ली हैं, मैं उनका एनालिसिस करूँगा कि मैं वैसे भी राइटर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या होता है। मैं गाहे बगाहे टर्न बाई टर्न बताती ही उसको नशर करूँगा और बताऊँगा, जवाब दूँगा। मुझसे हौसला नहीं पड़ता कि मैं गलत बात करूँ और हकीकत ना ही गलत बात की है और ना ही गलत काम किया है। हमेशा इंतहाई ध्यानदाराना तरीके से जो इस्लाम कुरान मजीद कहता है मैंने कोशिश की है अपने आप को उसके मुताबिक काम करने की। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान के जहाँ जहाँ मैंने काम किया है सरकारी इदारों में, मेरे जो सुन रहे हैं आप यकीनन गवाही देंगे कि मैंने किसी से भी कोई निजात फ़ायदा नहीं उठाया और ना ही किसी को उठाने दिया। इसकी वजह है मुखालफत का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह जिसके साथ हो उसे मुखालफत का क्या डर। और अल्लाह के करम से मुझ पर बहुत रहमतें हैं, अल्लाह का करम है जिसकी वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि फ़ेक न्यूज़ का ऑपरेशन मैंने शुरू कर दिया है। आप जो जहाँ भी फेक न्यूज़ होगी मैं बताऊँगा कि ये फेक न्यूज़ है। अब हमें फेक न्यूज़ बता भी दूँ, ये फेक न्यूज़ है क्या। मेरे प्यारे सामने नाज़रीन, हर खबर फेक न्यूज़ नहीं होती, ये बात है। ज़रूरी नहीं कि मैं जितनी खबरें हैं फेक न्यूज़ हैं, ऐसे नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात खबर गलत मालूमात, नाक़िस तहक़ीक़ या जल्दबाजी की वजह से नशर हो जाती हैं, जबकि फेक न्यूज़ अमूमन जानबूझकर गुमराह करने के लिए बनाई जाती हैं। और तीन किस्में लूँगा। पहले है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत मालूमात, लेकिन धोखा देने की नीयत नहीं होती। इसमें धोखा देने की नीयत नहीं होती, लेकिन अपना मकसद हासिल करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। और दूसरा है डिस इन्फॉर्मेशन, जानबूझकर, दूसरा तरीका है, जानबूझकर फैलाई जाती हैं झूठी मालूमात, उसका पस मंज़र होता है कि मकसद होता है। और तीसरा है माल इन्फॉर्मेशन, यानी दुरुस्त मालूमात को गलत वक्त में या गलत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिससे मुतल्लिका आदमी को नुकसान पहुँचने का खदशा हो। अब हम आते हैं कि फ़ेक न्यूज़ है क्या। फ़ेक न्यूज़ ऐसी झूठी, गुमराहकुन, मनगढ़ंत मालूमात को कहा जाता है जो खबर की शक्ल में जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि लोगों की राय, जज्बात या फैसलों पर असर डाला जा सके।
قدیم زمانہ سلطنت میں پہلے حکمران اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹی معلومات پھیلاتے تھے. یہ سلسلہ کافی دیر چل رہا ہے. اب ذرا ماڈرنائز ہو گیا, تیز ہو گیا, اور صورتیں پیدا ہو گئی ہیں, ڈیجیٹل دنیا آ گئی ہے. مشہور مثال میں دیتا ہوں, مارک انٹونی اور آکریون کے درمیان پراپوگنڈا ایک جنگ ہے. دوسرا ہے اخبارات کا دور. 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے درمیان بعض اخبارات سنسی خیز اور غیر مصدقہ خبریں پھیلانے میں ماہر تھے اور شائع بھی کرتے تھے, اسے ہم یلو جرنلزم کہتے ہیں, کہا جاتا ہے, بلکہ آپ بھی کہتے ہیں. اور دوسرا ہے اب انٹرنیٹ کا دور شروع ہو گیا. 1990 کی دہائی میں ویب سائٹ اور ای میل کے ذریعے جھوٹی خبریں پھیلانے میں تیزی آ گئی. پھر سوشل میڈیا آ گیا. جسے ہے سوشل میڈیا, میں اسے اسٹریٹ میڈیا کہتا ہوں. اسٹریٹ میڈیا سے مراد یہ ہے جس کسی کے پاس موبائل فون ہے وہ سمجھتا ہے میں جرنلسٹ بن گیا ہوں, اسے کہتے ہیں اسٹریٹ میڈیا. اور یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں اس کا نام, حکومت پاکستان بھی اس کو سوشل میڈیا کو بجائے اسٹریٹ میڈیا کہنا شروع کرے زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے یہ اسٹریٹ میڈیا کی خبر ہے. اور اسٹریٹ میڈیا کی خبر ایسے ہی پھیلتی ہے, کوئی بھی افواہ پھیلا دے وہ چل پڑتا ہے. اور واٹس ایپ بھی ہے اور تیزی سے پھیلنے لگتے ہیں. واٹس ایپ ٹک ٹاک نے تو فیک نیوز کی رفتار کو اور تیز کر دی ہے. سب سے بڑی بات ہے, کہاں کا رک کے بندہ ایک ہی نہیں دوسرا سی شروع ہو جاتا ہے. آج ایک جھوٹی خبر چند منٹوں میں, اور پھر دیکھیں جھوٹی خبر ایسے پھیلتی ہے, جھوٹی خبر چند منٹوں میں پھیل جاتی ہے, لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے فیک نیوز کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ سیاسی مقاصد, انتخابات بعد اثر انداز ہونے کے لیے, مخالف سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, اور یہاں بعض ممالک دوسرے ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بھی فیک نیوز پھیلاتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ فیک نیوز کے نقصانات کیا ہیں؟ فائدہ تو نظر نہیں آتے, نقصانات ہی ہیں. بہرحال پھر بتا دیتا ہوں. عوام کو گمراہ کرنا, غلط معلومات کی بنیاد پر فیصلے کرانا, نفرت اور تشدد, جھوٹی خبریں فرقہ وارانہ یا نسلی جھگڑوں کا سبب بن سکتی ہیں. جمہوریت کو نقصان, ڈیریل کرنا, معلومات جمہوریت کو نقصان پہنچانا, صحافت پر اعتماد کم ہونا, لوگ حقیقی میڈیا پر شک کرنے لگتے ہیں, اور فیک نیوز اپنا مقام بنا لیتا ہے. زیادہ تر لوگ فیک نیوز پر یقین رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ فیک نیوز پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. معیشت کو نقصان پہنچانا, جھوٹی معاشی خبروں سے مارکیٹ متاثر ہوتی ہیں, لوگوں پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے, لوگ صرف سرخی پڑھتے ہیں, اندر بات نہیں سنتے کہ اندر پہ کیا کہا گیا ہے. ممکن سرخی کچھ اور اندر کچھ اور, اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ پوری ویڈیو دیکھیں. پتہ نہیں یہ ویڈیو میں جو بتا رہا ہوں کتنا سنتے ہیں, سننے والی بات ہے کیونکہ میں بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں, یہ سنیے گا ضرور. ایسے مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں پھر بھی, اور پوری خبر تصدیق نہیں کرتے کیوں سرخی دیکھی ہوتی ہے اس پر یقین کر جاتے ہیں, جس سے فیک نیوز مزید تیزی پھیلتی ہے. کن ممالک میں میں دیکھتا ہوں کن ممالک میں فیک نیوز زیادہ مسئلہ بنی ہوئی ہے. یو ایس اے بھی اپنا کام دکھا رہی ہے. انڈیا واٹس ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے افواہوں کے متعدد واقعات آ چکے ہیں. برازیل میں بھی پاپولرائزیشن کے دوران فیک نیوز بڑا مسئلہ رہی ہے. پاکستان تو کمال ہے نا, سیاسی جو دن کا آغاز ہی فیک نیوز سے ہوتا ہے. مذہبی, سوشل میڈیا, اسٹریٹ میڈیا متعلق فیک نیوز بار بار زیر بحث آتی ہے. دکانوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, حجام کی دکان بیٹھے ہوتے ہیں اور فیک نیوز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین, فیک نیوز جدید دور کا خطرناک ہتھیار بن چکی ہے. اسٹریٹ میڈیا یعنی سوشل میڈیا سو کارڈ کے ذریعے جھوٹی یا گمراہ کن معلومات چند منٹوں میں لاکھوں افراد تک پہنچ جاتی ہیں. یہ صرف عوامی رائے کو متاثر کرتی ہیں. تو میں خود متاثر ہوا تھا, روز دیکھتا تھا فیک نیوز, تو میں رہا نہیں گیا. میں نے کہا میں آپریشن کر دوں. آپ دیکھیے کئی دنوں سے صدر زرداری کے خلاف, کئی سالوں سے جب زرداری صدر بنتے ہیں ان کے خلاف مہم شروع جاتی ہے, فیک نیوز شروع جاتی ہے. وہ جا رہے ہیں. اب میں پس منظر بتاتا ہوں, آپ فیصلہ کیجئے کیا ایسے ہے ان حالات میں, یا ایسی شخصیت کو
فرق کیا جا سکتا ہے۔ 2022 کا واقعہ ہے جب عمران خان کا نو کانفیڈنس ووٹ آنا تھا تو زرداری صاحب شہباز صاحب سے ملاقات ہوتی ہے لاہور میں۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ شہباز صاحب میں آپ کو وزیر اعظم بنوا سکتا ہوں۔ شہباز صاحب نے کہا وہ کیسے؟ زرداری صاحب نے کہا کہ میرے پاس تمام وہ نمبر ہیں جس سے آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر آغاز ہوا، چلیں شروع کرتے ہیں عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کا۔ تو زرداری صاحب نے وہ محنت کی، ان کی جو اینٹ رکھی گئی تھی محنت کی، اسی کا رزلٹ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ انجوائے کر رہی ہے اور ہمارے پیارے چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی چیف آف اسٹاف بنے۔ اگر زرداری صاحب وہ اسٹیپ نہ اٹھاتے، اپنا سرسوں کو استعمال نہ کرتے، اپنے ذہانت استعمال نہ کرتے، سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہ کرتے، تو آج نہ ہی چیف آف اسٹاف بننا تھا انہوں نے اور نہ ہی نون نے یہ انجوائے کرنا تھا، بلکہ نون اور پیپلز پارٹی سب جیلوں میں ہوتے۔ ایک نیا انداز ہونا تھا، ملک کے سیاسی صورتحال کچھ اور ہونی تھی، اور یہ سب کچھ صدر زرداری کی ذہانت سیاسی بصیرت کی وجہ سے ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی شخصیت جس نے پورا پاسے پلٹ دیا پاکستان سیاست کا، اس کو اس طرح جانے دیا جائے گا، فارغ کیا جائے گا؟ کبھی نہیں۔ اور پھر دنیا کی صورتحال جو خطہ کی صورتحال ہے وہ ویسے بھی اتنی خطرناک ہے کہ پاکستان کے ادارے ایسی کوئی مہم شروع نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ اور مسئلہ پیدا ہو جائے۔ پہلے بھی انتہائی مسئلے ہیں، فتنہ خارج شروع ہو چکا ہے، آزاد کشمیر مسئلہ شروع ہے، اور ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمارے خلاف ہیں، خواہ نہیں ہیں، وہ بھی کئی اسکیمیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک ہی حال ہے، باہمی مشاورت سے، پیار محبت سے، اتفاق سے اس سسٹم کو چلنے دیا جائے، اور یہی پاکستان کی قسمت کا اس میں بہتری ہے۔ اس لیے میں کبھی نہیں مان سکتا کہ صدر زرداری صاحب کو فارغ کیا جائے گا، اور نہ ہی ہوگا، اور نہ ہی اس کے لیے فائدہ ہوگا پاکستان سیاست میں، اور نہ ہی فیلڈ مارشل صدر بننا چاہیں گے۔ فیلڈ مارشل صاحب جس انداز میں کام کر رہے ہیں، قابل داد ہیں وہ، اور واقعی میں سلام کرتا ہوں، اور ایسی شخصیت بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ مانیے یا کچھ سچ بات یا کریں، دیکھیں چیف آف اسٹاف ہونے کے باوجود وہ ہر فن مولا ہیں، وہ سربراہ مملکت بھی ہیں، چیف آف اسٹاف بھی ہیں، سیاسی اور وزارت خارجہ امور خارجہ کے ماہر بھی ہیں، جس طرح انہوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر ایک عظیم شخصیت ہیں اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور میں ان کو دعا دیتا ہوں، ان کا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی تو ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے تاکہ وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں، پاکستان کے وہ مزید مضبوط کریں اور مقبول کریں۔ اور اس حصے میں ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور یقین جانیے جس طریقے سے جس طرح سے عوامی فوج کام کر رہی ہے، مجھے کسی نے کہا نہیں، میں جو محسوس کرتا ہوں سچ وہ کہنا چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں آرمی میں کام کر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے آرمی پاکستان میں اگر کوئی ذہین ہے یا دوروں دیش ہے تو وہ پاک فوج ہے۔ پاک فوج کا مقابلہ کرنے والا، سوچنے والا انتہائی احمق ہے، اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا ایک ہی حال ہے، سب مل کے کام کریں، ایک طاقت بن جائے گی، اور پاکستان ترقی کی معظم کرتا ہوا اپنے دنیا میں نام پیدا کرے گا۔ اس لیے ایسی بات کبھی نہ کریں جس سے پاکستان نقصان پہنچے۔ دیکھیے اگر آزاد کشمیر میں جو مسئلہ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، انڈیا خوش ہو رہا ہے۔ بھائی ہم کہتے تھے مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو گیا، اگر وہی راج یہاں پیدا کر دیے گئے تو پھر اس لیے پاک فوج مجبور ہے امن قائم کرنے کے لیے اسٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں۔ آپ بھی سوچیے ذرا، اپنا آپ کا فرض بنتا ہے، سارا فرض حکومت پاکستان یا پاک فوج کا نہیں، ہر آدمی آپ کا فرض ہے کہ اپنا فرض پورا کرے جہاں کہیں بھی وہ ہے۔ اس لیے آج کی میں ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں، بڑے آگے اور ویڈیو آئیں گی، سارا آج باتیں کرتا ہوں کہاں سنیں گے، تو بس سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ریڈیو CM TV کو، کلرز آف ناروے، یہ آپ کا چینل ہے جہاں کبھی آپ سن رہے ہیں، تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ملا کریں گی۔ آپ کو جو فیک نیوز ہے نا، میں ان کا توڑ نکالنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اور آپ کو آپریشن کرتا رہوں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا، حکومت پاکستان کو بھی آگاہ کرتا رہوں گا کہاں کہاں فیک نیوز ہو رہی ہے، اس کو ایکشن لیا جائے، ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ میں خود تنگ آ چکا ہوں، روز بات سن کے ایک صاحب تو روز صدر کو بھیج رہی ہوتی ہیں، روز نئی خبریں آتی ہیں، میں ان کا تجزیہ کر رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں،
اور اس لیے حکومت پاکستان بھی اس نوٹس لے اور وزارت اطلاعات و نشریات نوٹس سے. میرے پاس بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے، اور یہ فیک نیوز پہ نہیں ہوں گے، حقائق پر مبنی ہوں گے. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو فیک حقائق سے ہٹ کر ہو. اجازت دیجیے، اشرف چودھری اجازت دیجیے، ان شاء اللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.